बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, इस पे अकली दलाइल। देखिए कि इसमें ना सिर्फ अकली दलाइल दूंगा बल्कि बहुत सारे ऐसे अशकाल जो कुछ मुशरिकीन मक्का ने एतराज़ किए या कुछ आज के दौर में एतराज़ होते हैं कुछ लोगों की तरफ से, तो उन सब के जवाबात इसमें देने लगा हूँ। मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि मुशरिकीन मक्का ने 3 लफ्ज़ों पर एतराज़ किया जो कुरान पाक में थे कि ये अरबी का हिस्सा नहीं है, ये अरबी नहीं है। एक उनमें था हुज़ुवा, एक कुब्बारा, एक उचाब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अरबी ही है। तो उन्होंने कहा नहीं अरबी नहीं है। तो आपने फरमाया कि अच्छा ठीक है, किसी बूढ़े अरबी दान को लाओ, उससे हम तस्दीक करा लेते हैं। तो उन्होंने एक बूढ़े अरबी दान को तैयार किया, उसको पूरा अच्छी तरह समझाया, समझा के उसको बता दिया कि तुमने ये मुकर जाना है वहाँ पे जाके। जब वो बूढ़ा अरबीदान आया आप सल्लम के पास तो आपने उसको कहा कि इजलिस बैठ जाओ, वो बैठ गया। आपने कहा कुम खड़े हो जाओ, इजलिस कुम 4-5 दफा जब ऐसे उसको सिट स्टैंड कराया, वो बूढ़ा आदमी था, उसको एकदम गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में बोला कि अतत्तखिज़ूनी हुज़ुवा वाना शैखुकुम कुब्बारा हाज़ा शैउन उजाब। क्या तुम मेरे साथ मजाक करते हो? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम्हें मतलब अजीब सा नहीं लग रहा है कि कैसी बात करे, तुम्हें मैनर्स नहीं है? आप गौर करें कि वही अल्फाज उसने बोले जो कुरान पाक का हिस्सा थे और उसने अरबी के वही अल्फाज बोले। दूसरी बात कि कुरान पाक के बारे में जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि अगर ये पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ जो है ना वो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते, तो हम क्यों नहीं रेजा रेजा होते? हम तो सब कुरान पाक पढ़ते हैं, हम हाफिज भी हैं। तो इसका जवाब ये है कि आप ये देखें कि सूरज की रोशनी कितनी तेज है और सूरज की रोशनी में कोई खड़ा नहीं हो सकता, सूरज की तरफ देखा नहीं जा सकता। लेकिन यही सूरज की रोशनी जब चांद तक जाती है रिफ्लेक्ट होके, तो चांद की रोशनी ठंडी हो गई। चांद की रोशनी में बैठने में भी इंसान को अच्छा लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह चूंकि ये जो कुरान पाक है ये पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और वहां से फिर हमारे पास आया, यानी रिफ्लेक्ट हो गया। जैसे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही, आप सल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो कहते हैं कि अगर आप ऊंटनी पर होते, ऊंट पर बैठे होते तो ऊंट वजन से बैठ जाता। सर्दी में वही नाजिल होती तो सर्दी में आपकी को इतनी गर्मी लगती, आपका पसीना पसीना हो जाता। और एक दफा यहाँ तक हुआ कि हजरत आयशा की रान मुबारक पे आप ने अपना सर रखा था, वही नाजिल हुई। तो आयशा फरमाती हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मुझे ऐसे लगा मेरी रान की हड्डी टूट जाएगी। तो चूंकि रिफ्लेक्ट होकर पहुंचती है, बिल्कुल इसी तरह देखिए बिजली की तपिश कितनी ज्यादा है, बिजली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन यही बिजली जब फ्रिज में से गुजर के आती है तो वो पानी को बर्फ बना देती है, ठंडी हो जाती है। तीसरी चीज एक और है कि जी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लाफिज़ुन। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो जिक्र लफ्ज है, कुरान पाक थोड़ी है कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो पॉइंट वो ये कहते हैं कि जिक्र तो तौरात भी है, इंजील भी है, जबूर भी है, तो इसका मतलब उसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने लिया है। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे लफ्ज है नज़्ज़लना। नज़्ज़लना कहते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हो, जो एक ही वक्त में नाजिल हो उसको अंजलना कहते हैं। तो चूंकि जो बाकी तौरात इंजील जबूर अब एक ही दफा नाजिल हुई है, थोड़ा थोड़ा कर नाजिल हुआ, लिहाजा ये जो जिक्र है यहाँ से मुराद या कुरान पाक है। अब इसमें एक और अशकाल पैदा होता है कि इन्ना अंजलना फी लैलतुल कद्र, तो फिर वहां तो अंजलना आ गया। तो भाई जो लैलतुल कद्र में नाजिल हुआ था वो एक ही दफा नाजिल हुआ था, वो अर्श मुअल्ला यानी लोहे महफूज से पहले आसमान पर एक ही दफा नाजिल हो, इसलिए वहां पे अंजलना का लफ्ज आया। अच्छा अगला क्वेश्चन ये है, इसमें एक और अशकाल है कि चूंकि कुरान पाक बाद में लिखा गया आप सल्लम के बाद, लिहाजा इसमें गलती का इम्कान है। अस्तगफिरुल्लाह। तो देखिए आप सल्लम के दौर के बाद नहीं लिखा गया, या आप सल्लम के दौर में ही थे, 40 तकरीबन कातिबीन वही थे, वो सारे के सारे साथ साथ लिख लेते थे। हाँ किताबी शक्ल में नहीं था, लेकिन सहाबा कराम ने इसको इकट्ठा किया हुआ था, तरतीब से किया था। इसके बेशुमार हुफ्फाज कराम थे। आप सल्लम खुद हाफिज थे, तमाम शहादत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब सब हज़रत अली रज़ी अल्लाह सब बेशुमार हाफिज थे। तो सब हाफिज थे, उन्होंने उसको इकट्ठा करके बुक की शक्ल में लिखा, यानी नोट्स की शक्ल में था, बुक की शक्ल में आ गया, इसलिए उसमें गलती का इम्कान नहीं है। फिर एक और बात, अगर इसमें गलती होती तो जो हुफ्फाज थे तो वो किस लिए थे, तो इसको दुरुस्त कर लेते, इसलिए गलती का चांस ही नहीं रहा। एक और बात, कहते हैं जी कुरान पाक में, आप कहते हैं जी कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, तो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं खास आपकी इबादत करता हूँ और आपसे मदद चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला किसकी मदद मांगता है? अल्लाह ताला किसकी इबादत करता है? तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है एक्चुअली अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक नाजिल किया वो हमारे लिए नाजिल किया, हमारे पढ़ने के लिए है, ये अल्लाह पाक के लिए नहीं, ये हमारे लिए है। इसकी एग्जांपल ऐसे समझाऊं कि एक बच्चा जो है ना वो प्रिंसिपल के पास जाता है और प्रिंसिपल उसको एडमिशन दे देता है,
اس کے بعد پرنسپل سے بچہ پوچھتا ہے کہ سر اگر مجھے چھٹی لینی تو کیا لکھوں؟ تو بچہ ٹیچر پرنسپل سکھاتا ہے کہ دیکھو آپ نے لکھنا بخدمت جناب پرنسپل صاحب گزارش ہے کہ مجھے بخار ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ لکھتے ہیں اور مجھے اتنے دن کی چھٹی دے دیں۔ اب بتائیں کہ وہ جو درخواست ہے وہ پرنسپل اپنے نام خود تو نہیں لکھ رہا نا، وہ بچے سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لکھ کے لیے تم نے مجھے ایسا لکھنا ہے۔ تو بالکل یہی بات ہے، یا نعبد و ایاک نستعین قرآن پاک ہمارے پڑھنے کے لیے ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو سے مدد مانگنی ہے۔ اچھا ایک اور بات کہ قرآن پاک کے بعد اور کوئی کتاب نہیں، اس کا کوئی پروف دیکھیں، اس کا ایک بہت اچھا پروف قرآن پاک میں ہے کہ وَأُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور پھر آخرت پر۔ اس کا مطلب ہے قرآن پاک آپ سے پہلے نازل ہوئی تورات، انجیل، زبور، اور پھر قرآن پاک آ گیا اور اس کے بعد صرف قیامت آخرت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے درمیان میں کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ اگلا پوائنٹ ایک اور ہے کہ جی قرآن پاک شاعری ہے، نعوذ باللہ، تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن پاک شاعری ہوتا تو پھر اس جیسے تو اب تک شاعری بے شمار آ جاتی، کیونکہ عرب تو ماہر تھے شاعری کے، ان کے تو زبردست، ان کی زبان دانی، ان کو اپنی زبان دانی میں بڑا ناز تھا، تو اس جیسی کوئی ایک بھی صورت نہیں لا سکے، اور دیکھیں 1400 سال گزر گئے اب تک کوئی ایسی صورت کوئی نہیں لا سکا، تو اس لیے شاعری تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس دور میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا قرآن پاک جب بتایا، لکھوایا، تلاوت فرمایا، تلاوت کروائی، تو اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگ امی کہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اسکول کالج سے کوئی تعلیم نہیں لی، اور ایسا آدمی جو امی ہو تو وہ کیسے اتنی زبردست چیزیں لکھ سکتا ہے، اس ایسی کتاب جس میں مستقبل کی اتنی زبردست پیشن گوئیاں اور سب کی سب سچ نکلے، وہ آگے میں جو ہے نا اس کا بتاتا بھی ہوں، اس کا ثبوت بھی انشاءاللہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے کہ جی قرآن پاک اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو تو فائدہ ہے، ترجمے کے بغیر پڑھو تو ثواب نہیں ہوتا۔ اس میں میرا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو تو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ ترجمے کے بغیر پڑھو تب بھی ثواب ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ پڑھتے ہو الف لام میم، تو کیا ترجمہ سمجھ آیا؟ نہیں۔ ہا میم ترجمہ سمجھ آیا؟ نہیں۔ کاف ہا یا عین صاد یہ سب ہے نا قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سمجھ نہیں آئے، تو جب یہ جو حروف ہیں اس طرح کے جن کا لفظ ہمیں سمجھ نہیں آتا، جب ان کے پڑھنے کا ثواب ہے تو پھر قرآن پاک پڑھنے کا ثواب کیوں نہیں ہے؟ ایک اور چیز، یہ سارے اشکال ہیں جو میں جواب دیے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی ایک اور بھی بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ قرآن پاک جو ہے نا اللہ کی مخلوق ہے۔ اس میں دیکھیں جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں نا وہ پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن پاک ایک شے ہے اور ہر شے خدا نے بنائی ہے، لہٰذا قرآن پاک اللہ کی مخلوق ہو گئی۔ تو اس کا جواب بہت اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں کہ یحذرکم اللہ نفسا، اللہ اپنے نفس سے آپ کو ڈراتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ ایک نفس ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ موت آنی؟ نہیں، اللہ اس سے ایگزیمپٹ ہے، مستثنی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ جو ہر شے اللہ نے بنائی ہے، ہر شے خدا کی مخلوق ہے، اس میں قرآن پاک مستثنی ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کو کلام اللہ کہا ہے۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں لوگ کہ جو قرآن پاک خود سمجھو، خود پڑھو، خود سمجھو، دیکھیں اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں، کیونکہ جو سمجھنے والی بات ہے نا وہ کسی ہمیں علماء سے سمجھنی پڑے گی۔ اس کی ریزن، اگر آپ میڈیکل کی بکس ترجمہ کر کے پڑھ لو تو کیا آپ کو میڈیکل کا آپ کو ڈگری مل جائے گی؟ ایم بی بی ایس کی نہیں ملے گی۔ آپ کہتے ہیں جو میں نے 10th کلاس کی بکس پڑھ لی مجھے بورڈ جو ڈگری دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا پڑھنا اور بات ہے اس کو سمجھے تو نہیں آپ نے، اور اگر سمجھا تو پھر آپ ٹیسٹ دو، اگر آپ ٹیسٹ میں سے پاس ہو گئے تو آپ کو ڈگری مل جائے گی، ورنہ نہیں ملتی۔ بالکل اس طرح اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، سمجھے، تو بہتر ہے کسی عالم سے پڑھیں، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ایک اور چیز کہ جی قرآن پاک میں کچھ نعوذ باللہ غلطی ہیں، مثال کے طور پہ پوائنٹ یہ تھا کہ جی قوم نوح نے پیغمبروں کا انکار کیا، قوم لوط نے پیغمبروں کا انکار کیا، تو وہ تو نے ایک ایک پیغمبر کا انکار کیا تھا، سب کو تو نہیں کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں تمام انبیاء کا بنیادی پیغام ایک تھا نا، کہ خدا ایک ہے۔ اگر ایک کا انکار کیا تو کہ تمام پیغمبروں نے بھی یہی کہا تھا خدا ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے سب کا انکار ہو گیا۔ اگلا پوائنٹ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں نے کہ کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو گئی، اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گئی، یہ ہونا چاہیے کن فکان گرامر کے لحاظ سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کن فکان کا مطلب ہے جس نے ایک دفعہ کہا ہو جا تو ہو گئی، لیکن اب دوبارہ اس میں طاقت نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کن فیکون میں زمرے میں آئے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ میں پیدا کرنے کی طاقت تھی، طاقت رہے گی اور طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ اور پوائنٹ دے رہا ہوں، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو ہے نا میں آپ کو دلیلیں دے رہا ہوں، نمبر 1 بے شمار دلیلیں دوں گا۔
صدیاں ہو گئی قرآن پاک محفوظ ہے. کسی انسان کی اگر یہ کتاب ہوتی تو محفوظ نہ رہتی. نمبر 2، ایک امی کی زبان سے اتنی فصاحت و بلاغت ہو ہی نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے، اس کی آگے میں ایک آخر میں ایگزامپل دوں گا، وہ آپ کو سمجھ آئے گی کتنی فصاحت و بلاغت ہے اس قرآن پاک میں. پھر قرآن پاک میں پچھلی امتوں کی خبریں ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے بتایا اصحاب کہف کی ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک آدمی جو خود لکھ سکتا وہ تو یہ باتیں نہیں بتا سکتا. پھر قرآن پاک میں لوگوں کے دل کی چھپی باتیں بتائی گئی ہیں، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. مثلا قرآن پاک میں جب تمہاری دو جماعتوں نے دل میں ارادہ کیا کہ پسپا ہو جائیں تو دل کا حال کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ قرآن پاک میں کہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے خدا میں عذاب کیوں نہیں دیتا. تو بتائیں، لوگوں کے دلوں کی باتیں کہ انسان تو نہیں بتا سکتا، تو اللہ کی کتاب ہے تبھی تو اللہ نے بتایا ہے. پھر قرآن پاک میں کہ ہر زندہ شے پانی سے پیدا کی، اور آپ دیکھیں ہر زندہ اس وقت جب سائنس ہی نہیں اس وقت یہ بات کہی گئی، ہر زندہ شے کی بیس ڈی این اے ہے اور ڈی این اے کی بیس پانی ہے، گویا ہر چیز پانی سے بنی ہے. پھر قرآن پاک میں ہے ایک اور ایگزامپل دیے جا رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے کہ جعل لکم الارض مہادا، اللہ نے زمین کو بنایا کھینچنے والی، گویا اس کے اندر گریوٹی ہے. اب بتائیں اس دور میں گریوٹی کی بات کرنا پاسبل نہیں تھا، لیکن قرآن پاک میں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے نا. اور سنیں، ورقہ بن نوفل نے اس بات کی تصدیق کی تھی، جو تورات اور انجیل اور زبور کا عالم تھا، کہ یہ جبریل السلام سے جو آئے تھے اور یہ جو نازل ہوا کلام یہ اللہ کا کلام ہے. پھر اور سنیں، بے شمار ایگزامپل دیے جا رہا ہوں. ابو لہب کے بارے میں صورت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ جہنمی ہے. ابو لہب اس صورت کے 10 سال بعد 11 سال تک زندہ رہا تھا. تو بتائیں اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو نعوذ باللہ قرآن غلط ثابت ہو جاتا نا، لیکن مسلمان نہیں، کیونکہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کو پتہ تھا جو کچھ ہو جائے یہ اسلام قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا اور سنیں، قرآن پاک میں کہ فرعون کی لاش کو تمہارے لیے ہم نے عبرت بنا دیا. آپ مجھے بتائیں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ عبرت بنایا، تو وہ تو لاش اس وقت دستیاب ہی نہیں ہوئی تھی، اور یہ تو کوئی جا کے 1873 میں ملی ہے اور 1898 میں جا کے اس کی تصدیق ہو کہ یہ وہی فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں غرق ہوا تھا. تو لاش کی عبرت بنا دیا نا اتنے 100 سال بعد. سمندر میں ایک چیز محفوظ رہی ہے، اس کو مچھلیوں نے بھی نہیں کھایا، پانی نے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا، تو اللہ نے اس کو محفوظ کیا تھا تبھی تو یہ سارا ہوا ہے. اچھا اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اب تک اس سے بہتر کلام آ چکا ہوتا، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے. پھر اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کہ آسمان پہلے ایک دھواں تھا، اور سائنس نے اب جا کے ثابت کیا ہے کہ آسمان پہلے ایک جو ہے نمکیاتی گیسی مادہ تھا. قدیم لوگ جو ہے سورج کو ساکن سمجھتے تھے، لیکن قرآن میں کہ سورج اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ سورج چل رہا ہے. قرآن پاک میں ہم اس کائنات کو وسعت دے رہے ہیں، سائنس نے اب جا کے ثابت کیا کہ پوری کائنات پھیل رہی ہے. سائنس نے ثابت کیا کہ تمام ستارے سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی یہ الفاظ ہے کہ سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. سائنس نے اب جا کے بتایا کہ ہر چیز کا، ہر زندہ چیز میں مذکر مؤنث آتا ہے، کہ پودوں میں بھی مذکر مؤنث ہے. قرآن پاک میں اب یہ چیز ثابت ہو گئی، قرآن پاک میں یہ چیز بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور سائنس نے بھی اپنی بات ثابت کر دی کہ ہر چیز کے جوڑے حتیٰ کہ پودوں میں بھی جوڑے ہیں. قرآن پاک میں فتح مکہ سے 2 سال قبل خوشخبری دی گئی کہ فتح مکہ جب فتح ہوگا، وہ دیکھ رہے 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا. قرآن پاک میں کہ اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے نشیبی ملک میں، اور وہ عنقریب مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے. تو نشیبی ملک سب سے نشیبی علاقہ یا یہ جو ڈیڈ سی ہے، اب جا کے اس وقت جغرافی نہیں تھی، اب جا کے ثابت ہو گیا کہ واقعی سب سے جو ڈاؤن علاقہ ہے نا وہ یہی ڈیڈ سی والا علاقہ ہے. اور اب اس وقت کوئی میئرمنٹ بھی نہیں تھی، لیکن جو ثابت ہو گئی بات، اور پھر اہل روم واقعی مغلوب ہوئے اور 7 سال بعد دوبارہ غالب ہو گئے، یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی. تو اب یہ دیکھیے اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو لوگ اس کو پڑھ کے تھک جاتے، لیکن جتنا مرضی تلاوت کرے اس میں انسان تھکتا نہیں ہے. انسان مسلسل تلاوت کرتا ہے، ہر سال قرآن پاک سنتا ہے، خود دن رات پڑھ رہا ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو سارا دن قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک روز کا ختم کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. اب دیکھیں قرآن پاک میں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. قرآن پاک میں یہ سائنس نے اب ثابت کیا کہ زمین کا ڈائی میٹر کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب میں کچھ ان چیزوں کی طرف آتا ہوں کہ قرآن پاک کے فضائل کیا ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ قرآن پاک پڑھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، یہ یاد رکھیں. قبر میں جب عذاب کسی کو ہونے لگے گا تو اگر وہ بندہ قرآن پاک پڑھتا ہوگا تو قرآن پاک ایک شکل میں آ جائے گا اور اس کو اس عذاب سے بچا لے گا. اور کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی گانا سنتے کتنی غور سے سنتے ہیں، تو اگر جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ غور سے آپ کا قرآن پاک سننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں
اور اتنا نزدیک سے نزدیک اتنا جھمکٹا بنا لیتے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض فرشتے آپ کے ہونٹوں پہ اپنا ہونٹ رکھ دیتے ہیں قرآن پاک کا مزہ لینے کے لیے، اتنا قریب آپ سے ہو جاتے ہیں۔ اور جن گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر اس طرح چمکتے ہیں جیسے ہم یہاں سے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، تو ایسے چمک رہے ہوتے ہیں، آسمان والوں کو یوں نظر آتا ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں نا کہ اگر آپ دن میں صبح سورہ یاسین پڑھیں تو پورے دن کے کاموں کا ذمہ اللہ تعالیٰ اپنے سر لے لیتا ہے کہ میرے ذمے ہے، اور اگر آپ رات میں پڑھیں گے تو اگر رات میں فوت ہو جائے تو آپ کو شہید کا ثواب ملے گا۔ رات میں سونے سے پہلے اگر آپ سورۃ الملک پڑھ لیں تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور عذاب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اگر آپ پڑھتے 11 دفعہ تو اگر آپ کوئی اسیب ہوگا تو اس سے جان چھوٹ جائے گی، جادو ہوگا اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے، سورہ شفا کہا گیا ہے، اگر آپ 11 دفعہ پڑھ کے جو ہے نا کسی بھی پانی پر پھونک پڑھ کے کریں تو جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب میں وہ جو بات میں نے فساد و بلاغت کی جو بات کی تھی، اس کا اثر کتنا ہوتا ہے، تو مصر کے صدر تھے جمال عبد الناصر، کہتے ہیں وہ رشیا کے دورے پر گئے نا تو ساتھ قاری عبد الباسط کو لے گئے تھے۔ وہاں پہ مصر رشیا کے صدر نے نا ان کو کہا کہ یہ جو مسلمان آپس میں آپ اتنا ڈاؤن جا رہے ہیں اور آپ ترقی نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری کتاب ہے، اگر آپ اس کو فالو کریں تو آپ دنیا میں بڑی ترقی کر جائیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے جمال عبد الناصر نے کہا کہ ہم بھی آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم کبھی ڈاؤن نہیں جا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے قاری عبد الباسط کو کہا کہ ذرا قرآن پاک سناؤ نا، تو انہوں نے کہا یہ کیا بات کروں، کہ ذرا آپ سن لیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو قاری عبد الباسط نے سورہ مریم کی تلاوت کی، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی خوش الحانی سے تلاوت کی کہ جب تلاوت کر کے ختم ہوئے نا تو سامنے دیکھا تو سارے رشین والے رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ تو نہیں آیا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، لیکن یہ ہمارے دل کو ٹکرا رہی تھی، ہمیں دل پہ بہت اس کا اثر ہو رہا تھا۔ تو قرآن پاک کی روز تلاوت بہت ضروری ہے، یہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گا، آخرت کے عذاب سے بچائے گا۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ گزرے جو پورا دن میں ایک قرآن ختم کرتے، پوری رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ ہمیں کم از کم روز کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرنی چاہیے، اور میکسیمم جتنا ہو سکے تلاوت کریں، خوش الحانی سے کریں، ٹھہر کے کریں، جلدی نہ کریں۔ قرآن پاک انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔